अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में मेरे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर। फवाद चौधरी साहब से पाकिस्तान के मौजूदा सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे। चौधरी साहब, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, ये बताएं कि आपकी जो 2018 से 2022 की हुकूमत थी, जिसमें आप बड़े अहम पोर्टफोलियोज़ पर रहे, तमाम अहम मुलाकातों का हिस्सा थे, उनको आकर मीडिया के सामने, हमारे सामने जस्टिफाई भी करते थे, सवालात के जवाब भी देते थे। आज उस हुकूमत पे जो सबसे बड़ी चार्जशीट है मौजूदा हुकूमत की तरफ से, वो ये है कि आप लोगों ने दहशत गर्दों की आबादकारी की, अफ़गानिस्तान से लाए, उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में बसाया, और आज जितना भी महस है, जो भी हमले हैं, वो उस पॉलिसी की वजह से। देखिए, पहली बात तो है कि ये जो आपका टॉपिक है ना, ये 15-20 मिनट 25 मिनट का टॉपिक नहीं है। इसके लिए इसके लिए आपको तवील वक्त चाहिए था। देखिए, इशू ये है, अगर आप चाहते हैं तो मतलब ये पूरी स्टोरी मैं आपको सामने रखता हूँ। हुआ ये था कि जब तालिबान वहाँ पर, पहले तो मैं आपको बताऊँ कि सारी जब ये झगड़ा चल रहा था तो ख्याल ये था, CIA की अपनी जो असेसमेंट थी, ISI की जो असेसमेंट थी, वो ये थी कि तालिबान का जो कब्ज़ा है काबुल पे वो आसान नहीं होगा और यहाँ बहुत ब्लडशेड होगा। और इमरान खान साहब, जनरल बाजवा, ये सब लोग बहुत वरीड थे इस चीज़ को लेके कि ये अफ़गानिस्तान का जो आगे अगर वहाँ पे होगा, बहुत झगड़ा होगा, तो एक दफ़ा फिर बहुत माइग्रेशन आएगी पाकिस्तान की तरफ। सही। और बहुत ज़्यादा वरीड थे। एक बात तो ये है। दूसरी बात, अच्छा मैं एक चीज़ आपको दूसरी यहीं पे क्लियर कर दूं, कोई इमरान खान और जनरल बाजवा में इख्तलाफ नहीं था अफ़गान पॉलिसी को लेके। अफ़गान पॉलिसी इमरान खान लीड कर रहे थे। जो भी PTI का आदमी आके या दूसरा आके ये कहता है कि नहीं वो जनरल बाजवा ने बचाए थे या ये किया था, उनको कुछ पता नहीं है। 100% इमरान खान जो थे वो अफ़गान पॉलिसी के ऊपर उनका कंसेंसस था। अच्छा, इमरान खान ने ट्रंप को ये कन्विंस किया था जाके कि ये आप अफ़गानिस्तान में इस तरह से इतने सालों आपने लड़ लिया है, नहीं फ़ायदा होगा, इसको हमें चीज़ें जो हैं वो बेहतर करनी होंगी। और ट्रंप ने उसको जो है वो एक्नॉलेज किया। और वो वैसे ट्रंप का और इमरान खान का एक जो है वो ये भी है ना कि वो एंटी वॉर है, तो वो वॉर के बगैर। अच्छा, हुआ ये कि वहाँ पे बड़ा जो तब्दीली है वो बड़ी पुरसकून हो गई, बजाय इसके कि ब्लडशेड होता। तालिबान गए और अशरफ गनी जो है वो रात को भाग के चला गया। वो बाद में हमें जो थे वहाँ पे प्रेसिडेंट उज़्बेकिस्तान के, उन्होंने आके बताया कि वो रात को हमें 3 बजे पता चला कि वो हेलीकॉप्टर आए और वो जनाब डॉलर्स के बैग्स के साथ वो उतरे। और फिर अशरफ गनी को, वो एक अलग कहानी किसी वक्त आपको सुनाऊंगा कि वहाँ पे क्या हुआ। नंदलास अशरफ गनी फ़रार हो गया। उसके साथ अबर साले जो था वो फ़रार हो गया। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 24 घंटे लगे रहते थे वो सारे फ़रार हो गए। ये लोग जो तालिबान थे, ज़ाहिर है इसमें हक़ानी, हमदुल्ला मुहिब थे, ये सारे लोग हमदुल्ला मुहिब वगैरह। अच्छा, अब जब रिप्लेसमेंट हो गई तो ये पैगाम आया अफ़गानिस्तान से कि हम चाहते हैं पाकिस्तान में अमन हो। और देखिए, टू द क्रेडिट ऑफ इमरान खान एंड जनरल बाजवा और सारी जो फ़ौजी एडमिनिस्ट्रेशन, उसको आप ये क्रेडिट तो दें कि, और उसमें टू बी फेयर विद प्रेजेंट आर्मी चीफ, आई थिंक वाज DGMI पे DGI से, वो सारा दौर बड़ा पुरअमन दौर था। उन्होंने ये पैगाम दिया कि देखें, ये तकरीबन 24,000 लोग हैं 24 TTP के। अच्छा, विद फैमिलीज या मिलिटेंट्स? इनमें 1600 से 2000, एग्जैक्ट तादाद किसी को नहीं पता थी, लेकिन जो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर जो बातें कोट की गई, ये जंगजू हैं। उनमें आप समझें कि कई जो हाईएस्ट फिगर थी वो 2800 थी और जो कम अज़ कम फिगर थी वो 1600 थी। सही। और उनमें तकरीबन आप समझें कि 600 के करीब खुदकश हमलावर भी जो था वो बताया जाता था, 500-600 के करीब या 300 के करीब। अच्छा, अब इशू ये है कि ये थे कौन लोग, ये कौन लोग थे? हुआ ये था कि जब ऑपरेशन लॉन्च हुए पहले, आपको मालूम है मुशर्रफ साहब के दौर में औरंगज़ेब साहब जब गवर्नर थे तो उस वक़्त से ऑपरेशन मुख्तलिफ लॉन्च हो रहे थे। अब वहाँ पे 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप था जो कि फ़ौज के साथ था, एक ग्रुप था जो फ़ौज के मुखालिफ था, सही। और एक ग्रुप था जो एक्चुअली जिनको अफ़गानिस्तान कंट्रोल करता था। आप CIA कह लें,
اشرف غنی کے حمایتی یہ 3 گروپس بن گئے. اب یہ جو تیسرا گروپ ہے یہ تو تھے یہ جو پی ٹی ایم کے زیادہ لوگ ہیں, نیشنلسٹ ہیں, پختون نیشنلسٹ, یہ سارے لوگ تھے. یہ افغانستان کے ادھر سے ان کے لنکیجز تھے, ان کی وہ چیزیں آ رہی نہیں. صحیح. یہ جو حقانیز تھے یہ اس دور میں یہاں پہ رہے, ان کو جو ہے وہ جن لوگوں نے ان کو پناہ دی, جن لوگوں کے ان کے ساتھ تعلقات تھے, ٹرائبل ریلیشن شپ تھے, پختون ولی جس کو کہ جو ایک وہ تھا جو وہ لوگ تھے وہ بیڈ طالبان بن گئے. سو پاکستان میں جو اصطلاح آئی آپ کو یاد ہوگا گڈ طالبان تھا اور بیڈ طالبان تھا. اچھا اب گڈ طالبان کون تھے؟ گڈ طالبان تھے جو کہ پرو آرمی تھے, جیسے نور اللہ قادری صاحب وغیرہ, جیسے اور لوگ تھے, ایون آئی وڈ سے مراد سعید اور یہ سب جو لوگ تھے, یہ سارے لوگ تھے جنہوں نے ٹی ٹی پی کے خلاف اور اس کے خلاف ریاست تھے. So they were good Taliban. They were like good Taliban or allies Murad of Saeed was a good Taliban. they or allies of good Taliban because they were pro state. صحیح. جو پرو اسٹیٹ تھے وہ گڈ طالبان تھے, صحیح. جو پرو اپنا افغانستان یہ ٹرم ویسے کسی نے پہلے استعمال نہیں کی, یہ اپنے مین اسٹریم پولیٹیشینز کے حوالے اب وہ بیڈ نہیں جو ان کے ساتھ ان کی بڑی الائنمنٹ ڈویژن ہو گئی نا جو. اچھا اب ہوا یہ کہ یہ جو پرو اسٹیٹ لوگ تھے ایک ان کی لڑائیاں مقامی بھی شروع ہو گئیں. اچھا اب جب آپریشن ہوا تو پھر وہاں پہ 2 طرح کی مائگریشن ہوئی. ایک مائگریشن ہوئی جو کہ لوگ بنو اور اس سائڈ پہ آ گئے, اور ایک مائگریشن ہوئی جو لوگ افغانستان چلے گئے. اچھا نہیں سوات میں جب آپریشنز ہوئے ہمارے علاقے مالاکنڈ کا آپریشن, اب جو لوگ چلے گئے سوات سے بنو اور ادھر آئے وہ لوگ واپس سیٹل ڈاؤن ہو گئے. جو لوگ افغانستان چلے گئے وہ واپس نہیں آ سکے. اب ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ یہ جو ساری زمینیں تھیں, گھر تھے, لوگ تھے, وہ جو یہاں پہ لوگ تھے وہ وہاں پہ آ گئے, قبضے ہو گئے, چیزیں ہو گئیں, ان کی رہی کچھ نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو 24,000 لوگ کہہ رہے ہیں ان کو واپس لیں. اچھا ٹو بی فیئر ود خان صاحب اینڈ جنرل باجوہ, یہ افغانستان نے ہم سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ان کو لے جائیں, جی یا یہ برین چائلڈ تھا یہاں پر کسی کا پولیٹیکل یا اسٹیبلشمنٹ؟ نہیں, یہ اس سائڈ سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے تھرو ریکویسٹ آئی کہ ان لوگوں کو آپ سیٹل ڈاؤن کریں, اور ہم اگر ہم ان کے 4 ملین لوگوں کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوسٹ کرتے رہے تو وہ ہمیں پریشرائز تو نہیں کر سکتے تھے نا کہ لے کر جائیں آپ ان کو. 24,000 تو نہیں کر رہے تھے, وہ ریکویسٹ کر رہے تھے اور ہم اس کو انٹرٹین کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, باجوہ صاحب نے بھی اور عمران خان دونوں نے سوچا کہ یہ بڑا ورکیبل آئیڈیا ہے, انہوں نے کہا ہمیں ختم کرنی چاہیے جنگ. باجوہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہم ایک پوری جنریشن کے خلاف جو ہے وہ ہم لڑ رہے ہیں, کیا ہم نے اگلی جنریشن میں بھی لے کے جانا ہے, تو اس کو ختم کرنا چاہیے اینڈ لیٹس ٹاک اور اس کو ختم کریں. یہ کام لے کے چلے گئے پارلیمنٹ میں بھی, اور اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کا انپٹ تھا, مطلب ایوری بڈی واز کمفرٹیبل آن دس پالیسی کہ ٹھیک ہے. ابھی یہ کہانی یہاں پہ ابھی صرف آپ فوکس کر لیں کہ باجوہ صاحب اور خان صاحب کو یہ آئیڈیا بڑا فیسینیٹ کیا. اچھا وہ ایک پیج پر آ گئے اس پہ, انہوں نے کہا بڑا اچھا آئیڈیا. جب یہ معاملہ خان صاحب نے پٹ کیا کیبنٹ میں اور ہمارے جو کے پی کا گروپ تھا اس میں, تو ہمارے اپنے لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. جو گڈ طالبان تھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا, جن کا اسٹیٹ کے ساتھ ریلیشن شپ رہا, جو سمجھیں آپ جو ان کے خلاف لڑتے رہے. نور اللہ قادری صاحب ہو گئے, مراد ہو گئے, یہ جو باقی سارے لوگ ہو گئے, انہوں نے کہا جی یہ ممکن نہیں ہے, وہاں نہیں آ سکتے. یہ اور کیوں نہیں آ سکتے؟ انہوں نے مجھے تو پتہ نہیں تھا, بعد میں مجھے پتہ انہوں نے چلا کہ یہ تو ہم پخور ہو جائیں گے. انہوں نے کہا یہ تو ہم, اور اس کا مطلب بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں ڈس آنریبل ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا اس لیے ڈس آنریبل ہو جائیں گے کہ ان کے لوگ انہوں نے مارے ہوئے تھے. نور اللہ قادری صاحب کے 4 بھائی اور کزن شہید ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ یہ تو آئیں گے وہاں پہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. یہ صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ آئیں گے اور رہنا شروع کر دیں گے اور اللہ اللہ ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہاں پہ آئیں گے, یہاں پہ فتنہ اور فساد شروع ہو جائے گا, آپ ان کو نہ لے کے آئیں. دین خان صاحب ریئلائز کہ یہ آسان نہیں ہے. اور باجوہ صاحب, اور یہ ہم تقریباً کس وقت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہم بات کر رہے ہیں آئی وڈ سے 3 months ٹو طالبان جب آئے ہیں اس کے بعد یعنی کہ ٹورڈز دی اینڈ آف عمران خان's tenure. ہاں 23 میں. تو یہ بھی پلاننگ سٹیج میں ہے یہ سارا معاملہ. جی پلاننگ میں. اس کے بعد خان صاحب کو جنرل باجوہ دونوں کو ایک آئی وڈ سے کہ ایک جھٹکا لگا جب ان کو ایک لوکل انپٹ ملا, تو انہوں نے کہا یہ تو آسان نہیں ہے. اس کے بعد پھر کئی تجاویز آئیں, ان میں ایک تجویز یہ تھی کہ اچھا پھر انہوں نے کہا کہ چلو ان کو ان علاقوں میں نہیں جائیں اور علاقوں میں جو ہے ان کو سیٹل کر دیتے ہیں.
اس پہ انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنے گاؤں میں جانا. ان 24,000 لوگوں نے کہا ان کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی آرٹیفیشل شہر نہیں بنا کے دے سکتے, کوئی خیمہ بستی میں نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا جی ہم تو اپنے گاؤں میں جائیں گے, یہ تو نہیں ہو سکتا, اور اگر ہم گئیں گے تو ہم پخور ہو جائیں گے, تو اس لیے ہم نے تو جانا ہی جانا ہوتا. اچھا اب وہ یہ جھگڑا جو ہے وہ چل رہا تھا. ایک تجویز درمیان میں یہ بھی آئی تھی جو میرے خیال میں بڑی لاجیکل تھی اور اب بھی ہے, اور وہ یہ تھی, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان لوگوں کو, افغانی گورنمنٹ کو ہمیں فنڈ کر دینا چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو وہ وہاں پر ہی بسا دے جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں افغانستان میں, اور اس کے بدلے میں ہم اتنے ہی افغانی نیشنلز کو پاکستان میں جو موجود ہیں ان کو ہم نیشنلٹی دے دیں. تو برابر یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ یہ آئیڈیا میں نے بھی میٹنگ میں جو ہے وہ دیا تھا, میں نے یہی آئیڈیا جو دیا تھا, اور ٹو بی فیئر بھی جنرل باجوہ صاحب کو کافی پسند بھی آیا تھا. صحیح, لیکن یہ آئیڈیا چل رہے تھے تو ہماری حکومت چلی گئی. صحیح. اچھا, اٹس ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ بٹ آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, فواد چودھری صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. فواد چودھری صاحب, ہم پہنچے تھے کہ جب ٹورڈز دی اینڈ آف 2021 یہ آئیڈیا اب آ گیا کہ کچھ اس قسم کا سلسلہ بنا لیں کہ وہ 24,000 جو ملیٹنٹس ہیں یا فیملیز ہیں, اور ان میں کوئی 2,000 سے 2,800 کے قریب آرمڈ ملیٹنٹس ہیں, 500 سے 600 خود کو حملہ آور ہیں, کہ ان کو افغانستان اون کر لے, وہاں پہ بسا لے, اور اس کے اگینسٹ ہم اتنے افغان نیشنلز کو یہاں پر نیشنلٹی دے دیتے ہیں. اب یہ ہم بات کر رہے ہیں تقریباً نومبر دسمبر. نہیں, اس کے بعد ان دا مین ٹائم ہماری حکومت چلے گی بس. تو پھر بسایا کس نے؟ نہیں, کوئی بسایا تھا ہی نہیں. کبھی چارج شیٹ تو آپ پر. نہیں, وہ تو ایسے کہنے کی باتیں ہیں نا. مثلاً یہاں پہ اس وقت تک جب تک عمران خان وزیر اعظم تھے اور جب تک ہم گورنمنٹ میں تھے, میں آئی کین واؤچ فار دیٹ کہ ایک بھی بندہ وہاں سے یہاں نہیں آیا, اور چونکہ وہ ساری میٹنگز میں اس میں پتہ تھا کوئی بندہ یہاں پہ نہیں آیا. ان کے ٹریول ڈاکومنٹس تھے یا یہ بغیر ٹریول ڈاکومنٹس کے؟ پاکستان کے اندر جو چلتا ہے نا وہ دو طرح کے, ایک پاسپورٹ وغیرہ تو ہے, لیکن پہلے تو تھا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں تھا نا, ایسے لوگ آتے جاتے تھے. پھر بعد میں ایک وہ شروع ہوا تھا, اس کو کیا کہتے ہیں, ایک کاغذ کا ایک ٹکڑا ایسا ہی دیتے تھے, وہ شروع ہوا تھا. اب مجھے نام نہیں یاد رہا, اس کی ایک خاص ٹرم ہے جو وہ دیتے تھے, تو اس کے اوپر لوگ ٹریول کرتے تھے, باقی تو کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ لوگ جو ہیں وہ پھر پریکٹیکلی, آپ لوگ تو ایک اور گیم میں لگ گئے نا, آپ لوگ جلسے کر رہے تھے, پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی تھی, تو یہ ایگزیکیوشن جتنی بھی ہوئی یہ ساری آپ کے جانے کے بعد؟ میرا جو خیال ہے, میرا نہیں خیال کہ ایگزیکیوشن ہوئی ہے. اگر کوئی مطلب 1,500 بندہ ویسے آ گیا تو کیوں ایگزیکیوشن ہو جاتی, ایگزیکیوشن ہو تو پھر اس کے نتیجے میں بھی ایک فساد برپا ہونا ہے. تو اب یہ فی الحال یہ سیٹلمنٹ ہے جو ہونی ہے. اب سیٹلمنٹ دیکھو, ایک اور حصہ میں آپ کو بتاؤں, ٹھیک ہے اس کا ایک ریلیجیس ایلیمنٹ تو ہے اس کے اندر. اب سوویت یونین کے جو افغانستان کا قبضہ تھا اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک مذہبی اینگل بڑھ گیا, اور امریکہ نے بھی, پاکستان نے بھی, عرب ملکوں نے بھی بڑھا کے اس کو جہاد چونکہ بنانا تھا تو اس کو ایک بڑی مذہبی ایک شکل جو ہے وہ مل گئی. بٹ فیکٹ از دیٹ اٹس مور آف اے ٹرائبل وارفیئر وچ از گوئنگ آن فار لائک ہنڈریڈز آف ایئرس. اور جب تک یہ معاملہ سیٹل نہ ہو اور افغانستان کی پختون لیڈرشپ اور پاکستان کی سائڈ کی پختون لیڈرشپ اس کو, مثلاً دیکھو نا, یہ اب ایشو ہے جیسے عورتوں کو آپ کہیں کہ یہ اسکول بھیجنے کا جو معاملہ ہے, آپ اگر باچا خان کی کتاب پڑھیں گے تو وہ اس دور میں بھی پرابلم تھا. تو یہ, اور اسلام سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نا. اسلام میں تو عورتوں کی تعلیم اتنی فرض ہے جتنی کہ مردوں کی تعلیم فرض ہے. تو یہ مذہبی ایشو نہیں ہے, یہ ایک بڑا آئی وڈ سے ویری کمپلیکس ٹرائبل ایشوز ہیں جو کہ. لیکن یو سیڈ کہ آج اگر کوئی بھی بندہ ان میں سے, ان 24,000 میں سے پاکستان آیا ہے, وہ آپ لوگوں کے دور حکومت میں نہیں آیا. پی ٹی آئی کے دور میں کوئی نہیں آیا, وہ اس کے بعد آئے ہیں, چاہے 50 آئے ہیں, چاہے 500 آئے ہیں, چاہے 5,000 آئے ہیں. بعد میں آئے ہیں تو مجھے نہیں پتا, ظاہر ہے میں تو باقی. اچھا, آپ اس کو ٹرائبل وارفیئر اور اس کا نام دے رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان, ان کا آپ کی اچھی الیکس لیگ بھی ہے, پچھلے دنوں آپ کی ملاقات بھی, ان کا ایک بڑا ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے اس حوالے سے. قومی اسمبلی میں انہوں نے جو اس پر اظہار خیال کیا فروری, مڈ فیبرری. پروڈیوسر صاحب ذرا سنوائیں, مولانا فضل الرحمان اس لڑائی کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان تو جغرافیائی تبدیلیاں جو ہیں اس کے خطرات محسوس کر رہے ہیں. اینڈ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ گریفائٹ, نیفرائٹ, کرومائٹ, ریئر ارتھ منرلز اینڈ میٹلز. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے سائنٹیفک اس کی کیا ہے ثبوت؟
देखो ना, ये तो एक नहीं, ग्रेफाइट इज यूज्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल होता है, सब कुछ रॉकेट होगा, के इंजन नोजल्स में इस्तेमाल होता रेयर अर्थ होगी, ये चीज़ें होंगी। बात यह है कि अगर ये चीज़ों लेने के लिए अमेरिका या चाइना या वो जो है वो आ जाएं, वैसे ही मुआहदा कर लें हमसे और अफगानिस्तान से निकालें, हमसे कौन सा निकलनी। है। अब तो बात चल रही है कि अमेरिका करने लगा है कोई मुआहदा आ पाकिस्तान जाए, से। बड़ा अच्छा, बेस्ट है। क्या ये बट यूक्रेन में भी ये मामला 182 अरब डॉलर की डील का चल रहा था, वहां देखें, पर ऐसा भी बड़ी सिंपल बात है। ये चीज़ें निकालने के लिए जो इल्म चाहिए वो आपके पास नहीं है। इस तरह के अगर हैं ये चीज़ें, अभी तो मुझे नहीं पता, ये तो ऐसे किस्से कहानियाँ है ना। अगर कोई साइंटिफिक सर्वेज हुए हैं, को पता है कि हमें क्या है। हम तो आपको ने देखा ही है चनियोट में कितना वो लोहा निकाल के बैठ गए थे, और रोज़ ही हम कहते हैं कि इसमें पता नहीं क्या है क्या नहीं है। देखिए, अगर है तो इंसानियत की फलाह के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, मुकामी लोगों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। आ जाएं, बैठ जाएं, नेगोशिएट करते हैं, लड़ने की क्या जरूरत है। चिन्योट से अचानक याद आया, अब जरा चिन्योट का जवाब तो हम शहबाज शरीफ से ले सकते हैं, लेकिन आप हमें ये बताएं कि केकड़ा वन पे मिसगाइड किसने किया था? वो जो खान साहब के दौर में था कि एक बहुत बड़ा जखीरा निकल रहा है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस वो भी अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे ना, वो भी एक सीरियस प्रोजेक्ट था, क्योंकि मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट हुए थे ना। अच्छा। तो उसमें वो ऐसे तो नहीं था कि मुफ्त थोड़ा ही हुआ था। होता यही है कि जो कंपनीज होती हैं ना, जो ये करती हैं, वो पहले सर्वेज करती हैं, उसके बाद वो एक उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होते हैं। इवन ये जो केकड़ा वाला भी था, ये भी मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हुए थे कंपनी के, ऐसे थोड़े ही आगे थे, आगे अल्लाह की किस्म की तरफ से नहीं निकला। सही है। नाउ कमिंग बैक, अभी जाहिर है कि अमेरिका के साथ ओपन अप हो गया मामला। वो कॉल थी, नहीं आ रही है, एनएसए की बात हो गई, वहाँ पे भी वैसे मिनरल्स का तस्करा है जो हमारे दफ्तर खारजा ने प्रेस रिलीज जारी की है। नोइंग चाइना और अमेरिका, इन दोनों की आपस की राइवलरी जो असल इस वक्त दुनिया में टसल है, चाइना यू थिंक कि इस पे खाइफ होगा अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिनरल्स की बलूचिस्तान में, केपी में, गिलगित बल्तिस्तान में, एंड वो जगह जो सी पैक का रूट है वहाँ पर हम एक्सेस दे देते हैं अमेरिकन को? लेकिन बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू पाकिस्तान इज़ कि बलूचिस्तान में चाइना के अलावा अरब इंटरेस्ट और अमेरिकन इंटरेस्ट पैदा हो, उनके लिए नो गो एरिया ना बने। हाँ, इसलिए कि वो फिर बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, और एक ना फिर ये उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी, ना वो इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे। और जितना इंटरनेशनल इंटरेस्ट बढ़ेगा उतना ही अच्छा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हमने पाकिस्तान, अभी तो मैं तो सच्ची बात यह है कि जब मैं गवादर गया तो आई वॉज टेकन अ बैक कि कैसे बिलियंस ऑफ रुपीज़ हमने समंदर में वहाँ फेंके हैं, जिसका ना सर है ना पैर है। अभी भी एयरपोर्ट बना दिया है, ना वहाँ पे कोई जहाज़ है ना भी, आपके पास वहाँ पे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, आप वहाँ पे इतना कुछ बाकी क्या करेंगे? मुकामी लोगों को आपने जो है वो स्कूल आप दे नहीं पा रहे। सो जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे, मैं तो हैरान ही हूँ ये प्लानिंग। मैंने तो कैबिनेट में भी ये कहा था कि सच्ची बात यह है कि आपको ये पैसा कराची में, फैसलाबाद में और गुजरांवाला और लाहौर डिवीजन में लगाना चाहिए अगर आप चाहते हैं। क्योंकि देखो ना, वजीराबाद है, वजीराबाद के लोग 300-350 साल से ब्लेड बना रहे हैं, उनका कौन मुकाबला करेगा दुनिया में? लेकिन वो ब्रांड नहीं अचीव कर सके, वो ब्रांड नहीं बना पा रहे। और ये वो चीज़ें हैं जो हमें करनी है। हमें जितना पैसा हमने गवादर में ज़ाया किया है, उसका मैं समझता हूँ कि अगर 40% भी हमने गुजरांवाला डिवीजन में लगा दिया होता, आज पाकिस्तान के जो मेडिकल इक्विपमेंट के कम से कम 8-10 ब्रांड होते दुनिया में, हम एक्सपोर्ट कर रहे होते। हमारा, जब मैं साइंस मिनिस्टर था तो मैंने ये बनाया भी था, एक पूरा मैंने बना के दिया कि $2.5 बिलियन की जो एक्सपोर्ट करते हैं ये सर्जिकल इक्विपमेंट, सियालकोट और वजीराबाद वाले। हमने तो बताया था वेंटिलेटर्स भी नहीं हम बनाते, और अब देखो हम बनाना शुरू हो गए, हर चीज़ हो गई। वो जो सर्जिकल इक्विपमेंट $2.5 बिलियन का जर्मनी हमसे लेता है, वो $7 बिलियन का इंडिया को बेच देता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें, सिर्फ ये एक गैप कवर हो जाए। बट देन दिस इज लॉन्ग स्टोरी। आपने एक मीटिंग अरेंज करवाई, आपने जो चीनी मीडिया है, जो 100वीं सालगिरह आ रही थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की, आपने चाइनीज़ मीडिया की इमरान खान से मुलाकात करवाई। उसमें CGTN का एक इंटरव्यू था, उसमें खान साहब ने कहा था कि इट इज़ अनफेयर ऑन पार्ट ऑफ द US टू प्रेशराइज कंट्रीज लाइक पाकिस्तान टू पिक साइड्स, चाइना या अमेरिका। ये वाकई अमेरिका की ये जिद है कि अगर आपने हमसे ताल्लुकात रखने हैं तो फिर चीन के साथ आप थोड़ा सा बैकस्टेप हो जाए? बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में तो ये बहुत रहा ना, क्योंकि वो तो बड़ा एग्रेसिव थे चाइना की तरफ। अब तो खैर ट्रम्प जो है उनकी तो सोच ही हो रहा है। अभी जो उन्होंने खिताब किया है अपना कल परसों, आप देखें कि एक तवील अरसे के बाद कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट है जिसके खिताब में ईरान और चीन जो है वो ऐसे सरसरी सा जिक्र है। वरना पाकिस्तान की तारीफ भी होगी, पाकिस्तान की तारीफ भी होगी। वरना जब बाइडन थे
تو وہ تو صرف جو ہے وہ یوکرین اور ایران اور چائنا کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے نا. تو امریکہ وہ گورنمنٹس کا ساتھ چینج ہو جاتی ہیں چیزیں. تو اب جو موجودہ حکومت ہے اس کی تعریف بھی کر دی, شریف اللہ کو آپ نے, یہ کتنا بڑی آپ کے خیال میں, یا ہم ابھی سیکیورٹی اور ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رہے گا ہمارا امریکہ سے؟ ریلیشن شپ تو ہمارا ٹرانزیکشنل ہی ہوتا ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ بڑا اچھی بات ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا آخری کوئی سیریس بات جو ہوئی تھی وہ پومپیو کے دورے کے بعد تو کبھی کوئی ہوئی نہیں ہے. ایک دفعہ میرا خیال درمیان میں بلنکن کی بلاول سے فون پہ شاید بات ہوئی تھی, اس کے علاوہ تو کبھی ہوئی نہیں کوئی اور. وہ تو بڑا مزے کا خیز تھا نا, بلاول امریکہ گئے تھے اور امریکہ میں ہمارے وزیر خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ سے فون پہ بات کی, وہ بھی بڑی عجیب و غریب بات تھی. اور آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جو آخری سیریس بات ہوئی تھی وہ پومپیو ٹرمپ کے پہلے دور میں ہی ہوئی تھی, جب خان صاحب کی میٹنگ ہوئی اور بعد میں پومپیو کی, شاہ محمود قریشی صاحب سے. اس کے بعد تو یہ بڑا اچھا ہے کہ یہ کھلا ہے, اینڈ آئی تھنک یہ بڑا. لیکن میرے خیال میں ابھی امریکہ کی جو پاکستان کے بارے میں پولیٹیکل پالیسی ہے وہ اگلے کچھ 40-45 دنوں میں آئے گی. نہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جمہوریت مسئلہ نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ, عمران خان کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے پاکستان میں کوئی ہیومن رائٹس, ڈیموکریسی, اس کے اوپر ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے؟ پتہ نہیں ہے, ان کا یہ پرابلم نہیں ہوگا, لیکن یہ ان کا پرابلم ہے کہ پاکستانی ڈائسپورا نے انہیں جو لاکھوں ووٹ دیے ہیں وہ اس لیے دیے ہیں کہ وہ عمران خان کی رہائی کی بات کریں گے. You think they will? اور ملینز آف ڈالرز جو انہیں ڈونیشنز میں پاکستانی ڈائسپورا نے دیے ہیں وہ اس وعدے پہ دیے ہیں, اور ابھی تک ٹرمپ نے اپنا ہر وعدہ پورا کیا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ اس کو اگنور کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ کال آئے گی؟ 100%. اور آئے گی تو ہم اس کو سسٹین بھی کریں؟ ظاہر ہے ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ امریکہ کو ہم نہ کر سکیں. انٹرٹین کی جائے گی؟ 100% انٹرٹین کریں. سو یو تھنک کہ عمران خان از کمنگ آؤٹ؟ دیکھیں میری تو یہ خواہش ہے, اور جو انشاءاللہ آ جائیں. صرف یہ ہے کہ لوکل پالیٹکس کو اوپر کرنے کی ضرورت ہے. لوکل پالیٹکس ہماری ہے نہیں, اور اس میں بیسکلی تو عمران خان کی جیل میں ہمارا سیاست کا نہ ہونا بڑا فیکٹر ہے. اور ساری چیزیں دیکھیں نا, سارے انڈے آپ ایک ہی جگہ پہ تو نہیں نہ رکھ دیتے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اگر بات کریں گے اس کا ایک انٹرنیشنل پریشر آئے گا, پر لوکل پریشر ہونا بھی تو ضروری ہے نا. لوکل پریشر. مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد چودھری صاحب, آپ کے بڑے اچھے دوست بھی ہیں, کاشف عباسی, اس کے علاوہ بڑے دیگر ہمارے جو میڈیا کے کالیگس ہیں, حالیہ دنوں میں کچھ آف سکرین ہوئے ہیں. وزیر اطلاعات کی آپ نے بات سنی ہوگی, عطا تارڑ صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حکومت کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے, نہ کسی ادارے کا کوئی عمل دخل ہے. پھر یہ سوال جب سوشل میڈیا پر فلوٹ ہوتا ہے تو سوال اور گفتگو کا آغاز ہی وہ بی بی سی کے آرٹیکل سے لے کے, وہ کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی نے جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ اب جاری ہے. آپ بھی وزیر اطلاعات بی بی سی کا خیر انفارچونیٹلی جو اردو سروس ہے نا, ان کی کریڈیبلٹی ہے نہیں بڑی. ان کی پاکستان کے بارے میں تو بالکل ہی آسیہ بی بی سی اگر آپ شروع ہونا کہ انہوں نے جو کہہ دیا تھا کہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے وہ ہالینڈ کی جو امبیسڈر ہیں وہ پہنچ گئے ہیں, اور انہوں نے پوری جو ڈپلومیٹک انکلیو تھا اس کی سیکیورٹی ہی خطرے میں ڈال دی تھی. وہاں سے لے کے اب تک ان کے درمیان میں آپ جتنی خبریں اٹھا کے ان کی دیکھیں, دے ہیو بیکم مور آف اے ٹرولنگ تھنگ, دے آر ناٹ ریئلی سیریس. ان کا نہیں رہا. یہ بھی ایسی ہی خبر ہے, کیونکہ جو بی بی سی کا یہ اردو سروس کا یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کے دور میں ایک بھی آدمی پولیٹیکل کرٹیسزم کی وجہ سے آف ایئر نہیں ہوا. حامد میر کیوں ہوئے تھے؟ حامد میر صاحب پولیٹیکل کرٹیسزم کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے. وہ جو انہوں نے پریس کلب کے باہر گفتگو کی تھی وہ ریزن بنا تھا. وہ طلعت حسین کہتے ہیں کہ مجھے بھی آفر کیا. طلعت حسین کو کسی نے نہیں کہا تھا. طلعت حسین اور کچھ اور دو لوگ جو تھے, پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ جب ان کی ریٹنگز نہیں آ رہی ہوتی, ریٹنگز ابھی بھی ان کی اٹھا کے دیکھ لیں کوئی ریٹنگ نہیں ہے, لیکن پرابلم ان کا یہ ہے کہ یہ چاہتے مالکان یہ جب وہ ہماری پالیسی یہ تھی کہ ہم اشتہار نہیں دیتے تھے. ہم نے تو آگے آپ کے سامنے ہی ہے, ہمارا اشتہاروں کا خرچ سب سے کم ہے, اور یہ ابلائز کرنے کے لیے اشتہار ہم دیتے ہی نہیں تھے. سو مالکان کو جب یہ بوجھ فیل ہوتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ نہیں چلا پا رہے, تو وہ پھر ان کو نکالنے کے لیے یہ بہانہ لگا دیتے تھے کہ ہمیں حکومت کہہ رہی ہے کہ نہ کریں. ہم نے کسی کو کہا ہی نہیں کبھی نکالنے کا. ابھی جو میڈیا کے اوپر جس طریقے کا معاملہ ہے, پھر مطی اللہ جان کا واقعہ بھی آپ کے مطی اللہ جان کا بڑا انفارچونیٹ تھا. اسی لیے ہم نے جو ہی عمران خان کو پتہ چلا, انہوں نے ودن 14 آورز جو ہے ان کو ہم نے ریکور کرایا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو میڈیا کے حوالے سے پالیسی تھی, اتنی انڈیپینڈنٹ میڈیا کوئی پاکستان میں مثال نہیں ملتی جتنی پی ٹی آئی کے دور میں رہا. اچھا,
جتنا کرٹیسزم ہم پہ ہوتا تھا, جتنی چیزیں ہوتی تھیں, اب تو خیر آپ قریب بھی سوچ بھی نہیں سکتے. آپ عطا ترڑ صاحب کی آئی تھنک گفتگو سنتے ہیں, وہ تو اپنے بارے میں یہی کلیم کرتے ہیں جو آج آپ کہہ رہے ہیں. نہیں, عطا طارق کو میں نے نہیں سنا, بٹ یہ تو فیکٹس ہیں نا, آپ کے سامنے ہے. مطلب کیا عطا پی ٹی آئی کے آج کے دور میں محمد مالک جو ہیں وہ جا کے پرائم منسٹر کو یا کسی اور کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا گریبان میں پکڑوں گا یا کوئی پکڑے گا؟ یا کوئی جو صحافتی تنظیم ہے یا کوئی جا کے جو ہے وہ اس طرح سے جو ہمارے دور میں جس طرح کے احتجاج اور پروٹیسٹ ہوئے وہ آپ کر سکتے تھے, سوچ سکتے تھے؟ آج تو آپ نے کیے ہیں, اس دن ڈی چوک پہ گئے ہیں, سب کو کٹاپا چڑھا ہے. ہمارے دور میں تو نہیں ہوتا تھا کچھ ایسا. صحیح. ناؤ کمنگ ٹو پی ٹی آئی, ابھی آپ نے کہا کہ کال آ بھی سکتی ہے, ابھی بھی ٹویٹ بھی آ سکتا ہے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے, اور عمران خان کے حوالے سے پریشر بھی ماؤنٹ ہو سکتا ہے, لیکن لوکل پریشر. مجھے یہ بتائیں, اتنی مقبولیت جس کا آپ تذکرہ کرتے ہیں, اتنے ووٹ, نہ اقتدار ملا, نہ جیل ختم ہوئی, ہوز رسپانسبل؟ ایک تو عمران خان کی سلیکشن آف ٹیم. ہم تو ایک بزدار کو رو رہے تھے, عمران خان نے پورا جڑی بزداروں کا جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ لگا دیا. نہیں, یہ سارے بزدار ہیں. وہ بہتر تھا ان سے, کم از کم پولیٹیکل آدمی تھا, ان میں تو بالکل ہی عقل نہیں ہے نا. اب آپ دیکھیں, میں آپ کے پروگرام میں بہت شروع سے آیا اور آپ گواہ ہیں کہ ایون جیل سے بھی میں کہہ رہا تھا گرینڈ پولیٹیکل الائنس بننا چاہیے, جے یو آئی جو ہے اس کو ساتھ ہونا چاہیے, چیزیں ہونی چاہیے. آپ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے ہیں, آپ حکومتی جماعتوں سے لڑ رہے ہیں, آپ نے فیصلہ کیا یہ کافی نہیں ہے, آپ نے اپوزیشن پارٹیوں سے بھی لڑنا ہے. اب اس کے نتیجے میں ایک جے یو آئی سے آپ اتحاد کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ کا چیف منسٹر اسی حلقے سے ہے جہاں سے جے یو آئی کے سربراہ نے الیکشن لڑنا ہے. اگر آپ الائنس نہیں بنانا چاہتے یا نہیں بنا سکتے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنے چیف منسٹر کی قربانی دے دینی چاہیے اور اس کی سیاست کی مولانا چیف فضل منسٹر بن گیا, چیف منسٹر, اب اس نے کیمپ کیا ہی رہنا ہے. الیکشن ہو گیا, آپ جیت گئے, اب چیف منسٹر بن گئے, آپ آگے چلیں, بس بات ختم ہو گئی. اگر عمران خان اچھا, کو چھوٹی بڑی سیٹ کی سیٹلمنٹ آپ کہہ رہے ہیں ہو عمران خان سکتی کو ہے. پرابلم نہیں ہے, ابھی الیکشن اتحاد کی بات تو نہیں ہو رہی نا. ابھی تو دیکھیں نا, مولانا تو سمپل ہے فیوچر کہ میں یہ کیا گارنٹی تو مانگیں گے نا, جب آپ کی پی ٹی آئی کے جب فیوچر میں کنٹینر پر آ کے مانگیں گے تو سوار ہوں مانگیں گے, لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ مولانا حکومت میں شامل نہیں ہو رہے. اور انہوں نے واضح کہہ دیا کہ میں نے ان سے خود پوچھا ہے, میں نے کہا آپ کو روز حکومت آ کے کہتی ہے آپ شامل ہوں, آپ کیوں نہیں ہو رہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیوچر پالیٹکس ختم کر لیں. تو آپ نے ان مولانا سے یہ پوچھا اپوزیشن کہ میں آپ رہنا چاہتے اپوزیشن میں کیوں شامل نہیں ہو رہے؟ یہ میں نے ان سے پوچھا. وہ کیا کہتے انہوں نے دیکھیں, ان کے ایک تو سیریس ایشوز ہیں ان کے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی کریڈیبلٹی کے, جو کل آپ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے کہہ ہی دیا ہے انٹرویو میں. اس میں ایک تو دیکھیں جو 26ویں آئینی ترمیم ہے, اب وہ اگر آپ وہ پریس کانفرنس لگائیں جس میں گوہر صاحب اور پی ٹی آئی اور جے یو آئی اکٹھی کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے کہ ہماری ترمیم ہے, اس کے بعد پی ٹی آئی کو میسج آیا, وہ پیچھے ہٹ گئے اور سب کچھ انہوں نے مولانا کے کھاتے میں ڈال دیا. اور مولانا کہتے ہیں برڈن شیئر کریں. اور جو کانسٹیٹیوشن بینچ کا آئیڈیا تھا وہ تو تھا ہی سلمان راجہ صاحب کا, تو پی ٹی آئی کو چاہیے تھا نا کہ یا تو پھر ان کے ساتھ رہتے, اور جب الگ ہوئے تھے تو پھر بھی ان کا کوئی ڈیکورم ہوتا, کہ ان کو عزت احترام دیتے. پھر اس کے بعد دیکھیں, آپ نے مولانا کو کہا کہ جناب ہم نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے مذاکرات نہیں کریں گے, ہم آپ سے کریں گے. آپ ایک دن ٹی وی لگاتے ہیں تو پی ٹی آئی کے مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت سے, اور نہ مولانا کو پوچھا گیا, نہ اچکزئی صاحب کو پوچھا گیا, نہ عطا مینگل صاحب کو پوچھا گیا. ظاہر ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے پھر خیر باتیں ہوئیں درمیان میں, میں نے لیکن مولانا کیا خیبر پختونخوا حکومت میں حصہ مانگ رہے ہیں؟ نہیں, تیسری بات سنیں, کوئی حکومت میں حصہ, حکومت کے سے میں نے بات بعد میں, اور دینا بھی چاہیے, اس میں کوئی پرابلم نہیں. تیسری دفعہ پھر جب چیف جسٹس نے لیٹر لکھا ملاقات کے لیے, اور عمران خان صاحب سے میں ایشورنس لے کے آیا تھا, میں نے مولانا کو مولانا کو بھی لے جائیں یا ان کی پارٹی کے کسی بندے کو لے جائیں. میں نے مولانا کو یہ کہا تھا کہ خان صاحب نے کہا وہ پہلے جو ہوئی چیزیں ہوئیں تو آپ اعتماد رکھیں اور چلتے ہیں کہ اکٹھے. میں کنونس کر رہا تھا مولانا کو کہ آپ خان صاحب کے پاس جائیں, ملیں انہیں. جب لیٹر لکھا چیف جسٹس نے تو یہ پورے اجڑ کا اجڑ جو وکیلوں کا اپنی پی آر بنانے کے چکر میں سارا چیف جسٹس کے پاس پہنچ گیا. ایک بار پھر مولانا کو آپ نے سٹیب کر دیا, آپ ادھر نہیں گئے, آپ نے محمود اچکزئی کو نہیں پوچھا, آپ نے شاہد خاقان عباسی کو نہیں پوچھا. تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا گارنٹی ہے کہ آج جے یو آئی اگر پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھتی ہے تو پی ٹی آئی جو ہے اس, اب پھر یہ تو آپ تاثر نہ دیں کہ آپ رینٹ کراؤڈ ہے, ہم آپ کا کراؤڈ رینٹ کرنا چاہتے ہیں. سو دس از کوائٹ آئی وڈ سے انسلٹنگ بیہیویئر ٹورڈز مولانا, اور اسی لیے وہ نہیں آپ جو ہے وہ ساتھ. پی ڈی ایم نے انیشلی مولانا فضل الرحمان کو انکنفرمڈ رپورٹس کے مطابق
ایوان صدر آفر کیا تھا کہ ہم آپ کو صدر پاکستان بنائیں گے. ان کو لوگ کہتے تھے ہمارے ٹاک شوز میں آ کے کہ وزیر اعظم پیپلز پارٹی الیکشنوں بنائے, سے پہلے. نون لیگ الیکشن سے پہلے, لیکن صدر مملکت مولانا فضل الرحمان ہوں گے. تو ابھی پی ٹی آئی آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ آفر کرے مولانا مان جائیں گے, یہ آفر کرنی چاہیے مولانا فضل الرحمان کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان دونوں این جی او نہیں چلا رہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز چلا رہے ہیں, اور پولیٹیکل پارٹیز کو پولیٹیکل ڈیل بنانی ہے ان کے ساتھ, اور مولانا فضل الرحمان کو بھی پولیٹیکل ڈیل آفر کرنی ہے, اور جے یو آئی کو پی ٹی آئی کو پولیٹیکل ڈیل آفر کرنی ہے. ناؤ دس ول کم لیٹر, لیکن پہلے اتنا تو ہو کہ یہ تو طے ہے نا کہ وہ حکومت کے ساتھ نہیں جا رہے, لیکن اس کے لیے پی ٹی آئی کو ایک کانفیڈنس دینا پڑے گا. باقی ظاہر ہے یہ لوگ تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ کانفیڈنس دے سکیں. ابھی جب ملاقاتوں کا سلسلہ چل رہا تھا اس وقت تک آخری جو اطلاع آئی تھی اڈیالہ جیل سے وہ یہ تھی کہ عید کے فوراً بعد, رمضان کے بعد جو ہے وہ بڑی کیمپین اپوزیشن چلائے گی. ناؤ دیٹ وہ سلسلہ ختم ہو گیا, ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی معاملات طے نہیں ہوئے, آپ سینس کر رہے ہیں کہ عید کے بعد کچھ ہوگا, پولیٹیکل اسٹریٹ موومنٹ کو نظر آئے گی یا نتھنگ ہیپننگ؟ انہوں نے کیا کرنا ہے, دیکھو نا, یہ تو وہ عمران خان نے اس دن جو سارے لوگ تھے انہوں نے کنفرم بتایا کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ اڈیالہ کے باہر آپ کیمپ لگا لیں, تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو کہا ہی نہیں تھا, وہ 10 منٹ کی میری علیحدہ ملاقات ہوئی تھی تو اس میں خان صاحب نے مجھے منع کر دیا تھا. تو پبلک پوزیشن آپ کی یہ ہے تو آپ تحریک آپ نے کیا چلانا, دیکھیں یہ تحریک وغیرہ نہیں چلا سکتے, نہ ہی ان کی اوقات ہے. یہ صرف اس وقت جو ہے, اب مجھے تو سچی بات ہے کہ یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ عمران خان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ دے آر ٹاکنگ ٹو اسٹیبلشمنٹ اور وہ کچھ ریلیف لے آئیں گے. جوڈیشری کے پرابلم ان کا یہ ہے کہ اگر میرا کیس, آپ جج ہیں, میرا آپ کے پاس کل 2 کروڑ روپیہ لیا ہوا ہے, میں نے کیس لگا ہوا ہے, تو میں آپ کے خلاف کیسے بات کروں گا؟ جوڈیشرل پورا کا پورا کیپچر ہو گیا ہے, یہ نہیں روک سکے. آپ کا عمران خان کے ساتھ اب آج تو میں پڑھ رہا ہوں کہ وہ وکالت نامے بھی سائن کرنے نہیں دے رہے اب, تو آپ نے اچھا ریلیف لیا ہے. سارا اجڑ کا اجڑ وکیل بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے آپ وکالت نامے بھی سائن نہیں کرا پا رہے. 36 کروڑ روپے آپ نے فیسیں لے لی ہیں. میڈیا والوں بیچاروں کی آپ نے, جو ہماری ٹیم جو 2015-16 سے جو ہمارے لڑکے جو ہیں وہ مر گئے ہیں پی ٹی آئی کے لیے کام کرتے, ان کی تنخواہیں نہیں مل رہی. آپ نے آفس بند کر دیا ہے, ہر چیز بند کر دی ہے, وکیلوں کا ہی رہ گیا. تو ان شارٹ آپ تو بات یہ کر رہے ہیں کہ 2028 تک شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان, مسلم لیگ نون کی حکومت, اور اگلے سال 2 سالہ کارکردگی پہ 120 صفحے کا اشتہار. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت نے کوئی اپوزیشن کے کہنے پہ تو نہیں گرنا ہوتا, اب حکومت نے تو اپنے بوجھ میں گرنا ہے. یہ حکومت تو چل ہی نہیں سکتی, یہ جو مرضی کر لے. سوال یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر تبدیلی, شہباز شریف کا آپ نے خطاب سنا تھا؟ سوری میں نہیں سنتا ہوں, کہاں سنا جاتا ہوں. وہ انہوں نے وفاقی کابینہ کا جو 1 سال مکمل ہونے پہ انہوں نے کہا کہ پچھلے سال کے مقابلے میں ہم نے یہ بہتر کر دیا. وہ تو ایسے پولیٹیکل ریٹرک ہے نا, ان کے کیا بہتر کریں, ہر آدمی کو پتہ ہے. ابھی آپ چلے جائیں, ابھی آپ اپنے دفتر میں سروے کرا لیں اور پوچھ لیں کہ کہاں پہ کیا حالات ہیں. لیکن نا ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو یہ جو گورنمنٹ ہے, یہ تو پاکستان کی سب سے زیادہ نفرت جس حکومت سے ہے ان چند لوگوں میں یہ حکومت شامل ہے. لوگ ان کو دیکھنا نہیں چاہتے. یہ تو صرف اس لیے حکومت میں ہے کہ عمران خان کی اور فوج کی لڑائی ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے یہ حکومت میں. اور فار آرگومنٹ سے ہم اس بات کو درست تسلیم کر لیتے ہیں کہ ابھی حکومتیں پاپولر نہیں ہوتی, دل کے قریب بھی یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں, لیکن حکومت کے لیے عوام کی نفرت پاکستان میں کوئی گیج نہیں ہے, کوئی اسکیل نہیں ہے کہ جس کے تحت حکومت جانے یا نہ جانے کا فیصلہ ہو. جتنی بھی غیر مقبول ہو وہ تو رہے گی. نہیں دیکھیں نا, بات یہ ان کو سپورٹ تو جو اصل میں جو پاور ہب ہے, سینٹر ہے, وہاں سے سپورٹ تو ہے نا. سپورٹ ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن دیکھیں پاکستان کا ایک ماڈل تھا, پہلے بھی یہی چلتا رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ چوز کرتی ہے کہ ہم نے اس پارٹی کے ساتھ چلنا ہے, اور وہ پارٹی جو ہے چلتی ہے, دوسری پارٹی اس کے خلاف ہو جاتی ہے, وہ چلتی ہے. لیکن دیکھیں اس ماڈل میں 2 ایشوز تھے. ایک تو اسٹیبلشمنٹ بھی پاپولر تھی, لہٰذا وہ جو حکومت لے کے آتے تھے وہ بھی پاپولر ہو جاتی تھی. دوسری بات یہ تھی کہ ڈالر آ رہے تھے, چاہے مشرف صاحب ہوں, ایوب خان ہوں, جنرل ضیاء الحق ہوں, ان کے جو ادوار ہیں اور جو موجودہ دور ہے اس میں یہ 2 بنیادی فرق ہیں. وہ پاپولر بھی تھے اور پیسے بھی آ رہے تھے, یہ بہت ان پاپولر ہیں اور پیسے بھی نہیں آ رہے. سو اب آپ نے پاکستان کو دیکھیں نا, یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ 2 سال میں تو پاکستان بدل, 2 سال میں تو گھر نہیں مکمل ہوتا, 2 سال میں تو سڑک نہیں بنتی ہے آپ کی 10 کلومیٹر کی. میری جو جیلم کی سڑک ہے 126 کلومیٹر کی سڑک ہے, 4 سال سے پڑی ہوئی ہے, وہ نہیں بن پا رہی. پاکستان کیسے تبدیلی, 25 کروڑ, ہم کو سنگاپور ہے, دبئی ہے, 50 لاکھ کی آبادی ہے کہ چینج ہو جائے گا. یہ تو ملک کو 15 سال
सस्टेनेबल एक पॉलिसीज चाहिए। यहाँ पे हुकूमत विल गो फर्दर डाउन और होगी, और अगर इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को फासला ना किया गवर्नमेंट से, वो भी इनके साथ डूब रहे हैं, पॉपुलैरिटी उनकी नीचे जा रही है, सब कुछ उनका नीचे जा रहा है। सो ये हुकूमत ने तो अपने बोझ में जाना है, लेकिन अभी तक पीटीआई की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इनको भेजने में। ये सब डूबती कश्ती के मुसाफिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।